रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला असरुल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान ज़ाहिर आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद मुंतकिम आले मोहम्मद वारिस आले मोहम्मद नूर आले मोहम्मद बरकत आले मोहम्मद मुसर्रत आले मोहम्मद ईद आले मोहम्मद बकियतुल औलिया बकियतुल औसिया बकियतुल आइम्मा बकियतुल्लाह फिल अर्ज़ करबला का वारिस काज़मैन का वारिस नजफ का वारिस सामरा का वारिस मदीना का वारिस मक्का का वारिस इमाम बारगाहों का वारिस जुलजनाहों का वारिस अलम का वारिस झूले का वारिस ताज़िये का वारिस वलियों का वारिस वसीयों का वारिस सलूनी का वारिस कायनात के वाहिद बिला फसल वारिस 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम मरकज़ महवर कायनात सुल्तान ज़मीन व ज़मन इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व गासिब अलक़ाबिहिम व गासिब लिबासिहिम व गासिब फ़ज़ाइलिहिम व गासिब विलायतिहिम व गासिब नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्र मिनल्लाहि व फ़तहन करीब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं, मार्फत इरफान हकूक इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हम मुसलसल पिछले 3 से 4 दिनों में कोशिश कर रहे हैं गुफ्तगू के साथ साथ आपके सवालात के जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। और हमने ये भी आपकी खिदमत में गुजारिश कर रखी है, इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस प्रोग्राम से मुंसलिक किसी को किसी किस्म का इस हवाले से जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हम तौफीक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जवाबात बमा किताबों के हवाले के पेश करेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है, ये जी किस किताब में लिखा है, ये किस किताब में लिखा, अच्छी बात है, हवाले होना चाहिए, हवालों के साथ बात और मुकम्मल तस्दीकन पहुंच जाती है। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए थे कुछ 2-3 सवाल जो मैं आज दोबारा जो नहीं जवाब दे पाया। मैं उनमें से सबसे पहला सवाल कि अगर इंसान दुनियावी टेंशनों में गिरा हुआ हो, दुनियावी टेंशनों हालात में तंग आया हुआ हो, परेशान हो, टेंशनों में घिरा हो, तो वो अपने आप को कैसे मौला के करीब करेगा। ये सिमरन खान है जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछा है। तो इसका जवाब बड़ा मुख्तसर सा और जामे यही है कि पहली बात ये है कि अगर हम मोमिन बने, और अगर हम मोमिन बनेंगे तो यकीनन हम मुंतज़िर बनेंगे। अगर मोमिन और मुंतज़िर हम बन गए तो टेंशन हमारे करीब नहीं आएगी, बल्कि हम ही टेंशन को नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा फोकस, हमारा नजरिया, हमारी सोच वक्त के इमाम का अचानक खरूज होगा। किसी वक्त भी सरकार आ सकते हैं। इस ज़िमन में फरमाया गया जिस तरह मौत का इंतजार करते हो जो कि अचानक आके दबोचेगी, वैसे हमारे लाल के ज़हूर का इंतजार करो जो कि अचानक वकू पजीर होगा। अगर ये हमारी कैफियत हो कि किसी वक्त भी मेरे मौला ने आ जाना है, किसी वक्त भी सरकार का ज़हूर हो जाना है, किसी वक्त भी सरकार के लश्कर का ऐलान हो जाना है, किसी वक्त भी काबे के करीब काबे का वारिस आके ऐलान करेगा, तो यकीन जानिए हमारी कैफियत, हमारी ये मामलात बदल जाएंगे। हम वक्त अपने मौला के मुंतज़िर रहेंगे। और कतई इसका मतलब कोई ये ना समझे कि बुखारी साहब बैठ के यहाँ ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के सारे अमूर छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें, बस सिर्फ इंतजार करने बैठ जाए। कतई मेरे आपकी खिदमत में गुजारिश करने का ये मकसद नहीं है। हमने जुमला इबादत भी सर अंजाम देनी है, अपने हलाल रोजी हलाल रिस्क के लिए भी कोशिश करनी है, अपने जुमला उमूर भी सर अंजाम देने हैं, मगर इंतजार के साथ। मसलन नमाज पढ़ी जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं,
نماز میں بھی اللہ رب العزت سے یہی سوال کرنا ہے، اللہ رب العزت میری یہ قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، ہادی دوران کے چہرے کی زیارت کرا دے۔ پروردگار جیسے اب رمضان سر پہ ہے، پروردگار میرا یہ روزہ تیری بارگاہ قبول ہو جائے۔ وہ وقت دکھا جب ید اللہ میں ذوالفقار حیدری چلے۔ ماتم بھی ایک اظہار وفا ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا، یہ اس میں کوئی شک نہیں، حسین علیہ السلام سے محبت کا خوبصورت اظہار ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ مگر ماتم عرفانی پہلو یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا یقین اور اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، بھی آپ اکیلے اپنے آپ کو نہ سمجھو میں ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے ہم اپنے مولا سے کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہم حاضر، لبیک یا وارث خون حسین، مولا ہم حاضر، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے حاضر۔ مجلس کرانی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پورے روئے زمین پر جہاں بھی مجلس اعزا جہاں بھی منعقد ہو، سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے زیر سرپرستی قائم آل محمد۔ جب ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے گا کہ حقیقتاً واقعتاً یقیناً جس کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے وہ موجود ہیں، تو پھر ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پڑھنے والا بھی کوشش کرے گا کہ کوئی میں ایسی بات نہ کروں جو آل محمد کے شایان شان نہ ہو، سننے والے بھی کوشش ہوگی کہ میں وہاں موبائل بند کر کے بیٹھوں، دنیا کی سوچوں کو ذہنوں سے نکال کے بیٹھوں، اس کی بھی کوشش ہوگی کہ میں اگر صف اعزا پہ بیٹھا ہوں تو میں شکریہ کے طور پہ بیٹھوں، میرا مولا تیرا احسان، تو نے ہمیں اس صف پہ بیٹھنے کے قابل بنایا جہاں صرف ہم نہیں یہ کل گھر تشریف فرما ہے۔ پھر کیفیت اور ہو جائے گی، اور پھر انتظار ہوگا وقت امام اگر کہیں دائیں بائیں تشریف فرما ہے کہ میری پوری کنسنٹریشن توجہ ذکر کی طرف ہونی چاہیے اور اپنے امام کو وفا کا یقین دلانے کی طرف ہونی چاہیے۔ بے آئی نہیں، ہم نیازیں پکاتے ہیں، نیاز کے لیے بھی میں اس ضمن میں اکثر جگہ پہ گزارشات کرتا رہتا ہوں، یہاں بھی عرض کرنے لگا ہوں، جس تک یہ میرا پیغام پہنچے کوشش کرو گھر میں پکاؤ یا گھر سے باہر پکاؤ نیاز لنگر۔ پہلے تو یہ بات عرض کرتا جاؤں لنگر نیاز کے حوالے سے، پوری روئے زمین پر معصوم کا فرمان ہے جہاں جہاں کوئی بھی ذی روح ہو وہ وقت کے امام کی نالین کا صدقہ کھاتا ہے۔ اگر ہم واقعتاً گھر میں ہوں یا باہر ہوں یا کہیں بھی نیاز ہو، اگر وقت کے امام کی پاک جوتی کا صدقہ کھاتے ہیں تو پھر یہ حق بنتا ہے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے گھر میں نیاز پکے یا گھر کے باہر کہیں ہم نیاز میں بیٹھے ہوں، مجلس اعزا کے بعد لنگر میں بیٹھے ہوں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے پہلے کوشش کرو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا امام زمانہ تلاوت، اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، پوری اجزا کا تومن و تمتع فیہا طویلہ تک۔ پھر ہم لنگر کھانے کا آغاز کریں۔ یہ بنتا ہے ہمارے اوپر اتنا بڑا حق بنتا ہے کہ جس کا ادراک شاید یہاں نہیں ہمیں آگے ہوگا۔ تو یہ میرا گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے ہم اپنی ہر عبادات میں انتظار عرفان امام زمان علیہ السلام کو فوقیت دیں، تاکہ ہمارے لیے یہ کم از کم دنیا کی جھوٹی ٹینشنیں ہم نے اپنے لیے پیدا کی ہیں ان سے ہم باہر نکل آئیں، اور ان سے ہمارا باہر نکلنا ضروری ہے، ورنہ ہماری عبادات اپنے معیار کمال پر نہیں پہنچ رہی۔ مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں ہمیں خیال آتے ہیں ہم نے 2 رکعت نماز میں 3 رکعت تو نہیں پڑھ لی، ہم نے سجدے 2 کی بجائے 3 تو نہیں کر لیے، ہم نے قیام 1 کی بجائے 2 تو نہیں کر لیا، ہم کہیں بھول بھلا تو نہیں گئے۔ پھر یہی کیفیات آتی ہے، یہ ٹینشن ہے نا، ریلیکس ہو کے تو ہم نماز پڑھ نہیں رہے، اس لیے علماء کو پھر توضیح المسائل لکھنا پڑ گئی، کیونکہ ہم لوگ بھول بھٹک جو جاتے ہیں۔ کوشش کریں نماز حق کے نماز ادا کر کے نماز کریں، اور جب ہمارے ذہن میں یہ سوچ ہوگی کہ اگر ہماری یہ قلیل عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ قبول ہو گئی تو کتنا اچھا ہوگا، ہماری اس عمل سے ہماری امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکتی ہے، تو ہم اسے بار بار کریں گے، ہمیں بار بار کرنا چاہیے، ہمیں اس کو بار بار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک اچھا عمل ہے جب ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ بھی ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ اس لیے کر رہے ہیں ہمارے سر پہ ایک وزن ہے، بوجھ ہے اور ہم نے وہ ادا کرنا ہے، صبح بھی ادا کرنا ہے، ظہرین میں بھی ادا کرنا ہے، مغربین بھی ادا کرنا ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا قلیل عمل کیا کہتے ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ اگر ہمارے یہ چھوٹے قلیل عمل شرف قبولیت پا جائیں تو دنیا میں ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، یہ جو بارش برستی ہے یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے پوری زمین پہ پانی 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 ہوتا ہے، حقیقت میں یہ قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ بکھر کے یہ پانی کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، بہت زیادہ پانی کی، سمندر کی، نہر کی، ندی نالے کی کیفیت، حالانکہ ہوتا قطرہ ہی ہے، اوپر سے قطرہ ہی گرتا ہے۔ اگر اسی چیز کو دیکھا جائے کہ قطرہ زمین پہ آنے سے پہلے یہ سوچے میں کیا کر سکتا ہوں، تو میرا خیال میں یہ قطرے کی کم عقلی ہے۔
اس کو زمین پہ گرنا چاہیے. جب یہ سوچے گا میں، اگلا سوچے گا میں زمین پہ گر کے اگر باعث رحمت بن سکتا ہوں زمین والوں کے لیے تو میں زمین پہ میں بھی گرتا ہوں. وہ کہے گا میں بھی گرتا ہوں، اگلا قطرہ کہے گا میں بھی گرتا ہوں. تو بے آئین ہی اسی طرح جب قطرے زمین پہ گریں گے وہ ایک پانی کی شکل اختیار کر جائیں گے. بے آئین ہی ہم جب یہ سوچنا شروع کریں گے کہ میرے ایک نیک اور اچھے عمل کی وجہ سے اگر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہ اپناؤں؟ یہ مجھے بہت جلد اپنانا چاہیے. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں مومنین جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے، جہاں جہاں سن رہے ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. 2 وجوہات سے ہمارا زمانے کا امام خون کے آنسو روتا ہے کتب کے مطابق، فرامین کے مطابق. پہلی وجہ مولا کربلا والوں پہ، اپنے گھر والوں پہ خون کے آنسو روتے. دوسری وجہ اس پہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا جو پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ ضروری ہے چونکہ اس وقت اس پروگرام سے منسلک ہے یہ بات. دوسری وجہ لکھا ہے اپنے چاہنے والوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں. اگر ہر بندہ، ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت اپنے اپنے لیول پر کوشش کرے کہ کم از کم میری وجہ سے میرا مولا خون نہ روئے، آپ یقین کیجئے گا آپ کی ٹینشن ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. آپ کوشش کریں گے میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس کی وجہ سے میرے مولا کو خون رونا پڑے. میری وجہ سے کیوں رو؟ میں تو کم از کم پہلا قطرہ بن کے میں تو ابتدا کروں نا، تو کر سکتا ہے. اگر یہ سوچے اور رہ گئی یہ بات ہم کیا کر سکتے ہیں، اس سے بڑا روئے زمین پر کریم کون ہوگا. یہ میں امام زمان علیہ السلام کے اسماء مبارکہ جب القاب مطہرہ تلاوت کروں گا ان کی تشریح میں عرض کروں گا. امام زمان علیہ السلام کا اسم مقدس ہے محسن و احسان اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف. یقین جانی ہم محسوس نہیں کرتے ورنہ سرکار کا فرمان ہے تم میری شفقت نگاہ اور میرے کرم کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے جب تک میرا دست شفقت تمہاری کمر پہ نہ ہو. کتنا کریم امام ہے جو ہر قدم پہ ہمیں دشمن سے بچاتا ہے. تو اس کریم امام کا کم از کم ہم تھوڑا سا تو خیال کر لیں اور ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے. جب ہم یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں گے کہ بھئی میری وجہ سے میرا مولا خون نہ روئے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ، 2 بندے، 10 بندے، 20 بندے، ماشاءاللہ یہاں ہزاروں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے والے، اور یہ ویڈیو جب شیئر ہوتی ہیں کئی لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں. ہر بندہ پہلا قطرہ بن کے جب یہ سوچنا شروع کر دے کہ بھی میں پہلا قطرہ کیوں نہ بنوں، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس کی وجہ سے، اور مومنین اس کا فائدہ بڑا ہے. سوچیے گا اکیلے بیٹھ کے جب آپ صالح عمل کرنا شروع کر دیں گے، نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو رب العزت سے آل محمد کا صدقہ دے کے گناہوں کی معافی نہیں مانگنی پڑے گی. پھر آپ کو اگر مانگنا بھی پڑے گا اللہ رب العزت سے تو آپ کو اپنا مولا مانگنا پڑے گا، پھر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگنی پڑے گی. کتنا کمال ہے، کتنا احسان ہے کہ اگر ہم ان خطاؤں سے ہاتھ اٹھا لیں ہمارے اپنے بس میں ہے. میں اگلے دن بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، جب ہم موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا، موبائل کو چھیڑے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے جب ہم بچنا شروع کریں گے انشاءاللہ نہ صرف قرب امام زمان علیہ السلام ہمیں میسر آئے گا، نہ صرف خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام ان کا قرب نصیب اور خوشنودی نصیب ہوگی، نہ صرف رضا پروردگار ہمیں نصیب ہوگی بلکہ ہم پروردگار کی تخلیق کو حق ثابت کر پائیں گے. اللہ رب العزت اگر تو نے ہمیں زمین پہ بھیجا ہے تیرا یہ فیصلہ یہ حق ہے. ہم انشاءاللہ روئے زمین پہ آئے ہیں، ہم ثابت کر کے دکھائیں گے اللہ تیری تخلیق حق ہے، اور جو تو نے فرمایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ہم اشرف بن کے دکھائیں گے تمام مخلوقات میں. یہ تو بندے کی بس کی بات ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہے بندہ کر سکتا ہے. اسی من میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، شاید یاد ہو، میں نے کہا تھا اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دینا یہ کمال ہے. یہی انتظار امام زمان کا باعث بنتا ہے، یہی قرب خدا بند اور قرب آل محمد کا باعث بنتا ہے. کسی نے اگر زیادتی کی اس کو معاف کرنا، کسی نے گالی دی اس کو معاف کرنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم جب نکلیں گے تو آگے سفر ہمارا شروع ہوگا. ہم ابھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہیں، ہمیں کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا ہم فوراً آگ بگولا ہو گئے. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا. اگر کسی نے ہمارے بارے میں کچھ کہہ دیا ہمیں صبر اور برداشت رکھنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہوگی، ہمیں اسے معاف کرنا ہوگا. اس قوت کو آپ کر کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئیں گی. ایک بھائی سلمان رضا کے نام سے، سلمان حیدر کے نام سے، وہ بھی سوال کر رہے تھے کہ یہ جی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بھی بتا دیں. تو جو بھائی یہ سوال کر رہے تھے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اگر ہم ان چیزوں پر قابو پا لیں گے تو کمال سے کمال تر بنتے جائیں گے. کیا خوش ہوں گے ہمارے وقت کے امام، اور سرکار کے لیے باعث مسرت اس لیے بھی زیادہ ہوگا. سرکار مسکرا کے یقیناً
ہمارا دل کہتا ہے، گریہ فرماتا ہوا امام ہمارے نیک اور صالح عمل پہ ضرور سکھ کا سانس لے کے ضرور یہ سوچے گا، دیکھو میری جد کی بھی ہر دور کے امتیں تھیں، ہر دور کے لوگ تھے، مولا علی بادشاہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، لیکن میرے دور کی ریت باکمال ہے۔ ان دور کی ریت نے جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھ کے نصرت کی۔ ہم یہ مجھے غیبت میں دیکھ کر ایسے میرا ساتھ دے رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ کر دے رہے تھے، تو یہ مومنین ہمارے لیے کتنا کمال ہو جائے گا۔ اور اس بات پہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کیوں کہا گیا المنتظر افضل من اہل کل زمان، اس میں بھی کیونکہ کافی ٹاپکس ہیں، دو تشنہ ہیں، ہر ایک پہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سمران خان جس نے بھی میسج کیا ہے، آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے، آپ اپنے آپ کو اپنے امام کے حوالے کریں، اپنی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں، صبر و شکر کیفیت کو لے کے آئیں۔ یہ سارے کام اگر آپ کر رہے ہوگے تو آپ نصرت امام زمان علیہ السلام کر رہے ہو۔ کیوں؟ آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے وقت امام کے لیے۔ آپ اپنی زبان اپنے امام کے لیے بچا کے بیٹھے ہو، اپنے کان اپنے امام کے لیے بچا کے بیٹھے ہو، اپنی آنکھیں اپنے امام کے لیے بچا کے بیٹھے ہو، اپنے ہاتھ اپنے امام کے لیے بچا کے بیٹھے ہو، اپنے پیٹ اپنے امام کے لیے بچا کے بیٹھے ہو۔ آپ کی تو کوشش ہے کہ کوئی کام میرے جسم کے کسی اعضاء سے ایسا سرزد نہ ہو جس سے میرے امام کو خون ہونا پڑے۔ تو کم از کم اس معیار کو ہی لے کے ہم آگے چلیں گے۔ آپ کیفیات دیکھیے گا، آپ کے اندر روحانیت ایسی بڑھے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہماری منزل تو کہیں اور، ہم تو کہیں اور سفر کرنا شروع کر بیٹھے ہیں، ہم تو کہیں کے کہیں مثلا جیسے ماتم کر رہے ہیں، ماتم حسین کرتے وقت کوشش کرنی چاہیے، جہاں بھی ماتم، جو بھی ماتم کرے، آنکھیں بند کر کے کرنے چاہیے۔ کوشش کرے کہ ایسے سمجھے مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ ماتم کے بعد کوشش کرے کسی کی زبانی یہ نہ سنے بھائی بڑا ماتم ہوا، کیا کمال ہاتھ مارے، نہیں۔ اور جب یہ سنتے ہمارے نفس جو کہ کمزور ہیں، ہم ان چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہہ دینا بڑا ماتم، بڑی مجلس، بڑا ذکر، بڑا یہ، بڑا 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 کرے، ہم بڑے نفس ہمارا بڑا کمزور ہے، ہم بہت جلدی فخر محسوس کرتے ہیں ہم نے واقعی بڑا کام کیا۔ نہیں، کمال یہ ہے ہم جو بھی منسلک آل محمد سے کوئی بھی کام کریں، اللہ رب العزت کی کوئی بھی عبادت کریں، ہمارا سارا ان چیزوں کا دار و مدار امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی سے ہوگا، تب کمال ہوگا۔ مولا ہمیں کہیں کمال ماتم کیا، پھر ہمارا کمال ہے۔ بندے تو کہتے ہی رہتے ہیں، بندوں کا کہنا کیا ہوا، ادھر سے کہا کمر پھٹائی، ہم نے پیچھے گیلا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی مومنین کا معیار نہیں ہے کہ سامنے ہوں تو واہ 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 کیا بات ہے، بڑی گل ہے، کمال، یہ پیچھے ہٹیں تو پھر او جی چھڈو جی ایسے انجی گلا کر دے۔ ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہے، یہ چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں ہماری روحانیت کو، ورنہ یہی ہوگا، یاد رکھیے گا، ایک دن اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں مر گیا، فلاں مر گئی، بس جنازہ حاضر میت کہہ کے جنازہ پڑھائیں گے، سارے رشتہ توڑ دیں گے جن کو ہم اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار سمجھتے ہیں۔ باپ بیٹے کا جنازہ پڑھائے گا، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے گا یا پڑھائے گا، کوئی بھی کسی کا جنازہ پڑھے گا حاضر میت کہہ کے، یعنی تعلق توڑ جائے گا۔ ایک لمحے میں سانسوں کی ڈوری تک تعلق ہے، تعلق توڑ جائے گا، مگر ایک ہستی ہے روئے زمین پر جسے سری اور رضا کہا جاتا ہے، بہت جلد راضی ہونے والی ذات، وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جو اپنے چاہنے والوں سے تعلق نہیں توڑتی۔ سرکار تعلق نہیں توڑتے، کیوں نہ ہم ان سے تعلق جوڑیں جنہوں نے ہم سے تعلق توڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے بس کی باتیں ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی اجر رسالت ہے۔ جس طرح اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے آپ یہ عرفان امام زمان علیہ السلام کے لیکچر سن رہے ہیں، یہ پروگرام سن رہے ہیں، مومنین یہی اجر رسالت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اجر رسالت نہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں اسی سے مشروط ہیں۔ جتنی بھی عبادات کریں، جتنی بھی یہ کام کریں، انہی چیزوں سے مشروط ہیں۔ اگر ہم اجر رسالت کی ادائیگی چاہتے ہیں تو ہمیں پیور ہونا ہوگا، ہمیں خالص ہونا ہوگا، ہمیں اس منزل پہ پہنچنا ہوگا جس پہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ معیار ہے۔ تو یہ جو ہم سے سوال کر رہے تھے کہ کس طرح دنیاوی ٹینشنیں ہوں، انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارش کی ہے، یا جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، کوشش کریں ان چیزوں پہ اگر آپ عمل پیرا ہوں، آپ زندگی میں دیکھیں گے تبدیلی آئے گی۔ ایک اور سوال ہمارے سامنے آیا کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں کیا فرق ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ میں سرکار امام زمان علیہ السلام کے نام پاک کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ سوال ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ ذہن کھلتے آئیں، ساتھ ساتھ سمجھنے کی قوت بہتر ہوتی جائے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہم کرتے رہیں گے۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ 255 ہجری سرکار امام زمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔
5 سال کے سن عطر میں امام زمان علیہ السلام کا وہ ظاہری سن عطر، جب ان کے پاک بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا جو بعد کا دور ہے، یعنی 260 ہجری سے لے کر، یہاں کتب میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اختلاف بھی صرف 70 سال، 73 سال یا 75 سال، 3 روایتیں پڑھی ہیں بھی، 70 سال، 73 یا 75 سال سرکار کی غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے جب امام علیہ السلام کا رابطہ اپنے خواص سے تھا، اپنے خواص سے جب تک رابطہ تھا، یہ غیبت صغریٰ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا رابطہ ختم ہو گیا، سرکار نے رابطہ آخری اپنے خاص خواص میں سے آخری خاص الخاص کو فرمایا، اب ہماری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے، اب ہمارا ظاہری خواص سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ مگر سرکار نے اپنے اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں، یہاں تک تو غیبت صغریٰ۔ اس کے بعد یہ غیبت کبریٰ، مین اندھیری رات، اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے ایک عارف شخصیت نے، غالباً نام ان کا ہے سید حسن ابتہی، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح غیبت امام علیہ السلام کی 2 ہیں، اس طرح ظہور بھی امام علیہ السلام کے 2 ہیں۔ وہ تشبیہ دیتے ہیں دن اور رات سے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں دن کے ختم ہونے کے بعد رات کے آغاز تک یہ جو درمیانی پیریڈ ہے، اس کو وہ غیبت صغریٰ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مطلب ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، پوری رات بھی نہیں ہوتی، رات کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی بھی ہو جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں یہ غیبت صغریٰ ہے۔ اس کے بعد اندھیری رات کا، ایک طویل اندھیری رات کا شروع ہو جانا، وہ کہتے ہیں یہ غیبت کبریٰ ہے، جو کہ ایک طویل اندھیری رات کی طرح ہمارے سامنے۔ اس میں بھی میں بات کروں گا غیبت کبریٰ، اور رات جب ہو جاتی ہے تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، جانوروں کی خون خوار زہریلے جانوروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح ڈستے ہیں، اس میں بھی میں بات کروں گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں صبح صادق، یعنی وہ طویل رات کا اختتام اور دن کی ہلکی ہلکی کرن اور روشنی کا پھوٹنا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے امام علیہ السلام کا ظہور اصغر۔ اس کے بعد یکدم دن کا، سورج کا نکل آنا، وہ کہتے ہیں ظہور اکبر۔ وہ تشبیہ دیتے ہیں، ان کا اپنا عشق ہے۔ اس کو کوئی اگر نہیں کسی کو سمجھ آتی، اس کو کوشش کیجیے گا مثبت رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ جس کو نہیں سمجھ آتی، یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اتھینٹک ہے یہ کہ بھی آپ میں گزارش کر رہا ہوں یا جو انہوں نے کہا آپ اس کو مان ہی لیں، ایک انہوں نے بات کی ہے، وہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مثبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مثبت نہیں ہوں گے، ہمارا مقصد ہی کیڑے نکالنا ہے، ہمارا مقصد ہی کسی کو ڈسٹرب کرنا، خراب کرنا، نہ خود سیکھنا نہ کسی کو سیکھنے دینا، پھر اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پرابلم آتے جائیں گے۔ یہ ان کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ظہور اکبر، یعنی سورج کا نکلنا، پورے دن کا نمودار ہو جانا، ظہور اکبر کہلاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے بیٹھے بٹھائی اتنی بات کو تشبیہ دے دی ہے، اتنی بڑی بات تھی، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جب دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور رات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس میں ہلکی ہلکی روشنی باقی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہلکی روشنی خواص کی شکل میں روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں اندھیری رات کا آغاز ہو جانا اور طویل اندھیری رات کا جاری رہنا، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ ایک طویل دور غیبت شروع ہو گیا، یعنی اندھیری رات شروع ہو گئی۔ لیکن یہاں وہ ایک بات بڑی خوبصورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے شک اندھیری رات ہو، اگر کوئی چراغ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو اندھیری رات میں بھی اپنے مقصد مراد کو پالے گا، خونخوار جانوروں سے، درندوں سے، بھیڑیوں سے بچ جائے گا، اگر چراغ لے کے اپنی مقصد مراد کو پانے کی کوشش کرے گا۔ ان سے پوچھا گیا چراغ، اب اندھیری رات میں بندے کو کیسے پتا چراغ کہاں سے لیں، کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں طلب سے کیا نہیں ملتا؟ ان سے پوچھا گیا کیسے؟ وہ کہتے ہیں لکھا ہے من طلبنی وجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، طلب سے کیا نہیں ملتا؟ بندہ طلب والا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ہم بھی اگر توفیق طلب کریں تو ہم بھی اندھیری رات میں اپنی مقصد مراد کو پا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ظہور اصغر، رات کا اختتام اور دن کا ہلکا ہلکا آغاز۔ وہ کہتے ہیں میں اس لیے اس کو ظہور اصغر سے تشبیہ دے رہا ہوں، اس ٹائم میں پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، درختوں پہ مختلف جگہوں پہ چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پرندوں کی اگر کوئی زبان سمجھتا ہو تو اسے سمجھنا چاہیے یہ پرندے خواب غفلت میں سوئی ہوئی مخلوق کو جگانے کی کوشش کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں
خواب غفلت سے جاگو، تمہارا زمانے کا سورج، وہ الشمس جس نے ابھرنا ہے تو کائنات نے روشن ہو جانا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ الشمس کے ضمن میں عرض کروں گا سرکار امام زمان علیہ السلام کا اسم مقدس الشمس ہے، کیونکہ یہ ہم جیسے اس وقت انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں روشنی ہے، پاکستان میں اس وقت اندھیرا ہے، کسی ملک میں موسم کی کیا کیفیت، کسی ملک میں دن رات کی کیا کیفیت مختلف، مگر جب الشمس خیر سے خروج فرمائے گا، نکلے گا پوری روئے زمین، بلکہ اس ضمن میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، میں اس میں بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں یہ ظہور اصغر، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ سرکار کا ظہور بالکل قریب آ گیا ہے، انتہائی قریب آ گیا ہے۔ یہ پرندے بتا رہے ہیں چہچہا کے، کاش کو ان کی زبان سمجھتا ہو، یہ چہچہا کے بتا رہے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے، ٹینشنوں کے مارے ہوئے، اپنا آپ نقصان کی ہوئی مخلوق، اٹھ جاؤ، تمہارا زمانے کا امام بس کسی وقت بھی اعلان کر دے گا۔ اس ضمن میں میرے پاس ایک کتاب اس وقت بھی موجود ہے، المہدی المنتظر، کراچی کے علماء اہل سنت کی کتاب ہے۔ انہوں نے علامہ حقی ہیں، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، محقق ہیں علماء اہل سنت میں، وہ بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روئے زمین پر رہنے والی مخلوق سنبھل جاؤ، زمین آخری جھولا جھول رہی ہے، کسی وقت بھی رسی ٹوٹ جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آخری جھولا جھول رہی ہے، رسی ٹوٹ جائے گی؟ انہوں نے کہا سرکار کا فرمان نہیں سنا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ چاہے ایک دن قیامت سے پہلے کیوں نہ باقی رہ جائے، قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا لال مہدی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ حالات بن گئے روئے زمین پر، نہ حق قتل ہونا، لوگوں کا حق غصب کرنا، یہ میں نشانیاں ظہور کی جب ضمن میں عرض کروں گا، میں تفصیل اس میں بات کروں گا سرکار کے ظہور کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ پر وہ کہتے ہیں اس وقت خون کا سفید ہو جانا، اس وقت حالات کا خراب ہو جانا، بندوں کو برداشت نہ کرنا، پوری روئے زمین پہ لڑائی جھگڑا اور فساد کا جگہ جگہ برپا ہو جانا، شکر کا ختم ہو جانا، صبر کا ختم ہو جانا، وہ کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سنبھل جاؤ، رسی اچانک ٹوٹ گئی تو پھر سنبھل نہیں پاؤ گے۔ تو بس آج کی حوالے سے میں اتنی آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے کہ میں آپ کی خدمت میں توفیق امام زمان علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کے قابل ہوا ہوں گا۔ پسند آئے تو ضرور عمل کیجئے گا۔ مجھے لائک نہیں چاہیے کہ آپ مجھے لائک دیں، بھی واہ نہیں، آپ ضرور عمل کیجئے گا، آپ اپنے آپ کو مولا کے بنانے کے قابل ضرور کیجئے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ کمنٹس میں آپ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مولا کرے ہم ایسے بن جائیں جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اجر اس حالت جس کے توسط سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، مالک ان کے اوپر بھی رحم خاص فرما کے ان سب کو جو کام کر رہے ہیں، ان سب کو اپنے لشکر کے اولین ناصرین میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔